मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने कहा कि बगैर कब्ज़े के हम बेच नहीं सकते। अब जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पे लोग प्लॉट लेते हैं उसकी किस्तें भी भर रहे हैं और अभी पूरी भरी नहीं है और उस पर कब्ज़ा भी नहीं मिला है। अब ना भर सकें और बेच दें, अगर ना भर पा रहे हैं और फाइल भेज दें। अब इसमें भी दो सूरतें हैं कि फ़ाइल उतने में ही बेचें जितने में हमें मिली थी, या कभी रेट बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा में बेचें। ये बड़ा अच्छा सवाल किया। कब्जे से पहले चीज़ बेच नहीं सकते, ये मनकूली अशिया में होता है, मूवेबल अशिया में। प्लॉट में ऐसा नहीं है। प्लॉट खरीद के कब्जे से पहले भी बेच सकते हैं, समझ रहे हो जी। हाँ, प्लॉट का मुतय्यन होना ज़रूरी है और आपके रिस्क में आना ज़रूरी है। ये अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। रिस्क में जी, मैं पहले इनका जवाब मुकम्मल होने दूं ना, ताकि कब्जे के हकाम वाज़े हो जाए। नहीं, उसी को पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर आप सवाल उठाएं। मैं पूछता हूं, आपकी तरफ आता हूं। प्रॉपर्टी यानी मकान, फ्लैट या प्लॉट, इसको कब्जे के बगैर भी बेचा जा सकता है। मिल्कियत में और रिस्क में आना जरूरी है। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क का मतलब क्या है? इस कंडीशन में आ जाए कि अगर वो नुकसान हो तो आपका नुकसान समझा जाए। समझ रहे हमारी बात? अभी किस्तें पूरी नहीं हुई हैं लेकिन प्लॉट आपके रिस्क में आ गया। क्या मतलब? अगर उस पर डाकू कब्जा कर लेते हैं तो नुकसान किसका समझा जाएगा? अगर आपका समझा जाएगा, इसका मतलब ये आपके रिस्क में आ चुका है। और अगर इस कंडीशन में है कि आपका भी समझा ही नहीं गया, फाइल ही घूम रही है, उसके पीछे पता ही नहीं कोई प्लॉट है कहां, प्रोजेक्ट ऐसे ही शुरू होते हैं ना, तो फिर तो उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे बेचा जा सकता है। नफा या नुकसान के साथ नहीं बेचा जा सकता। नफा या नुकसान के साथ उस वक्त बेचा जा सकता है जब प्लॉट का रिस्क आप ले रहे हो। इस कंडीशन में आ जाए, भाई ये नंबर है, ये लोकेशन है, ये देख लो, ये है तुम्हारा, तुम इस पे चाहो मकान बना लो, चाहे ठीक है किस्तें तो भरते रहोगे, लेकिन ये इस कंडीशन में आ गया है कि अगर इस पे जरदारी का, अस्तगफिरुल्लाह, इस पे अगर डाकुओं का कब्जा हो गया, जरदारी बिला वजह मुझसे, इस पे अगर डाकुओं का कब्जा हो गया तो फिर ये नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं है। इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो फिर आपके लिए नफे पे बेचना भी जायज और नुकसान पे बेचना भी जायज। इससे पहले जितने का खरीदा उस पे बेच सकते हैं, उसको बेचना नहीं कहेंगे। शरीयत कहती है कि अपने हक से दस्तबरदार हो रहा है दूसरे के हक में। भाई मैंने 50,000 दे के ये हक लिया था कि इस प्लॉट जब बनेगा तो मेरा होगा, तो ये राइट मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं खिसक रहा हूं इस मामले से, तुम 50,000 डाल दो, मैं खिसक रहा हूं। तो फेस वैल्यू पे बेच सकते हैं। नफा नुकसान पे उस वक्त बेच सकते हैं जब वो प्लॉट या प्रॉपर्टी इस कंडीशन में आ जाए कि नुकसान किसका समझा जाए? आपका। इसी में एक और चीज ऐड कर लें। आजकल लोग फ्लैट बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो बिल्डर आपसे एडवांस पैसे ले लेता है कि आपका फ्लैट बन रहा है, तो अभी बना नहीं है, आपका इरादा हुआ बीच से खिसक जाऊं, तो जब तक फ्लैट तैयार नहीं हुआ है ना, तो रिस्क नहीं आएगा ना आपका। भाई हवा में तो नहीं, अभी तो प्रोजेक्ट है आपका, फ्लैट उधर हवा में चौथी मंजिल पर होगा, हवा है वहां भी, बना कुछ भी नहीं है, तो भी फेस वैल्यू पे तो आप बेच सकते हो उस कागज को। नफा नुकसान पे नहीं बेच सकते। नफा नुकसान पे उस वक्त बेच सकते हो जब वो फ्लैट का स्ट्रक्चर वजूद में आ जाए, बेशक उसकी फिनिशिंग ना हुई हो, ढांचा वजूद में आ जाए। ये फ्लैट है, ये 4 दीवारी है, 4 दीवारी बन गई, अब यहां वॉशरूम आएगा, यहां जो 4 दीवारी बन जाए उसकी, क्योंकि 4 दीवारी बनने के बाद वो इस कंडीशन में आता है कि उस पर जरदारी का फिर की मुसीबत, उस पर किसी का भी कब्जा हो सकता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? उस पर कब्जा हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? रिस्क, शरीयत इस्लाम इजाजत नहीं देता आपको कि उस चीज पे नफा कमाओ जिस चीज का रिस्क नहीं ले रहे आप। ये फलसफा है। रिस्क आपका होना चाहिए, रिस्क ट्रांसफर होगा तो फिर प्रॉफिट ले सकते हो आप, अदरवाइज नहीं। तो ये जो ठेके पे लोग बिल्डिंगें बनवा रहे होते हैं ना, तो लोग हमसे बहुत ये मसला पूछते हैं, मेरा फ्लैट अभी वहां बन रहा है, अभी बना नहीं है, तो भाई अगर ढांचा खड़ा हो गया तो आगे किसी को बेच सकते हो, चाहे आपने अभी किस्तें पूरी भरी नहीं है, अगर ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ तो वो नहीं बेच सकते आप उसको, सिर्फ फेस वैल्यू पे बेच सकते। अब आप पूछें, क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा प्लाट या मकान हम सेल कर रहे हैं, उस पर इतनी पेमेंट, तो अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ है 35 लाख रुपए की, अब उस पर पर्सन लेके ऊपर पैसे ले रहे हैं, एक साल स्टेट एजेंट ले रहा है, स्टेट एजेंट ले रहा है, जैसे गाड़ियां बेचते हैं 35 लाख की, उस पर पर्सन ले रहा है वो, तो क्या हराम है या हलाल? नहीं, हलाल है। स्टेट एजेंट
دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی ایجنٹ کے پیسے کمانے کے. وہ یہ کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی میں بکوا رہا ہوں, جتنے کی بکے گی اتنے % میں لوں گا, یہ بھی جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کے 40 لاکھ میں آپ کو دوں گا, اوپر کی جتنی بکے وہ سارے میرے ہیں, یہ بھی جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ. ناپسندیدہ ہے یہ طریقہ مگر گنجائش اس کی بھی ہے. افضل طریقہ, بے غبار طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی پراپرٹی جتنے کی بکے گی پورے پیسے آپ کو ملیں گے, میں اس میں اتنے % کمیشن لوں گا, تو یہ جائز ہے. جی جی ہاں بس عوام کی زبان میں عوامی اسٹائل میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. دیکھیں ایک مفتی کے سامنے جب مسئلہ بیان کیا جائے تو فقہی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں, پبلک میں جب مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو عوام کے مینٹیلٹی کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. تو عوام کو یہی بتایا جائے گا کہ پراپرٹی پر قبضے سے پہلے بھی بیچنا جائز ہے اس کو, کیونکہ پراپرٹی پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں قبضہ ممکن نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ خرید و فروخت تو قبضے سے پہلے جائز ہے پراپرٹی کی, ہبہ جائز نہیں ہے. یعنی ہبہ قبضے کے بغیر متحقق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر باپ نے اپنے بیٹے کو پلاٹ دے دیا کہ یہ پلاٹ تمہارا ہے, تو یہ زبانی کہنے سے نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ اس پلاٹ پہ جا کے کھڑا نہیں ہوگا. وہاں پہ خرید و فروخت کیونکہ ایک مضبوط عقد ہے تو اس میں اس ایگریمنٹ کے ہوتے ہی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی. جبکہ جب آپ کسی کو پراپرٹی گفٹ دے رہے ہو تو یہ کمزور عقد ہے, یہ اس میں دوسری طرف سے معاوضہ نہیں ہے, تو یہ کمزور عقد مکمل جب تک نہیں ہوگا جب تک جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کا قبضہ نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی. بحث یہ لوگ پاگل ہو جائیں گے یہاں بیٹھ کے. جو جتنا بتایا ہے فی الحال اتنا سمجھیں کہ خرید و فروخت میں پراپرٹی میں رسک میں آنا کافی ہے, قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہدیے اور ہبہ کے حکام نہیں ہے, گفٹ کے حکام نہیں ہے یہ. جی السلام علیکم. ہاں دونوں سائڈ سے کمیشن لیں ہیں. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے لیے رحمت اللہ علیہ قابل احترام مفتی نہیں تھے. وہ نہیں وہ ان کے معاملات میں یا مسائل میں وہ فتویٰ تو نہیں پڑھا نا باقاعدہ انہوں نے, ٹھیک ہے نا. حضرت بہت معذرت, اللہ آپ کو خوش رکھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, برکت دے جی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ خوش, جزاک اللہ جی. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حمزہ ہے. ماشاء اللہ. میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں. کیا؟ سعودیہ کا تحفہ. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. پرفیوم ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ خوش رکھے آپ کو. ابھی ریسیو کرتے ہیں یہاں کے بعد, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب, اگر کسی کسینو کا پروجیکٹ کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ملے تو وہ کیا کرنا جائز ہے؟ کیسینو کا پروجیکٹ ملا ہے, دیکھیں اگر ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے جو کیسینو کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ ڈیجیٹل پروجیکٹ. اچھا ڈیجیٹل اے آئی کا کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے. جی ہاں تو وہ سافٹ ویئر اگر ایسا ہے کہ وہ کیسینو کے کام کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں ہو سکتا, پھر وہ سافٹ ویئر بنانا ناجائز ہے. اور اگر سافٹ ویئر ایسا ہے جو ہر کام میں استعمال ہو سکتا ہے تو پھر اس کا بنانا جائز ہے. پھر اس کو کیسینو میں اگر کوئی یوز کر رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے. گناہ کا وہ آلہ جو صرف گناہ ہی میں استعمال ہو سکتا ہو اس کا بنانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آلہ ہے جو 20 کام میں چاقو کی مثال دیتا ہوں, چھری سے بندے کے گلے بھی کٹتے ہیں, چور بھی استعمال کرتے ہیں, تو چھری بنانا پھر بھی جائز ہے. اب اس کا اگر وہ کسی گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ بہرحال اس کا اپنا عمل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ میں یہ گناہ کی چیز بناؤں گا جو جائز کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, لیکن سامنے والا اس کو ناجائز ہی کے لیے یوز کرے گا, اس میں پھر یہ مسئلہ اختلافی ہے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی جائز ہے بنانا. وہ کہتے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ میں جنرلی بنا رہا ہوں, میں گناہ کی نیت سے نہیں بنا رہا. سامنے والا اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے, وہ گناہ گار ہوگا. صاحبین کی رائے یہ, امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ ہی کے لیے یوز کرے گا تو آپ کے لیے اس کا بنانا جائز نہیں ہے. اب فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, فتویٰ اس پر ہے. لیکن اس زمانے میں ضرورت اس کی ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا جائے, کیونکہ اب اتنا زیادہ اس میں ابتلا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہ کہ اس پہ چلنا لوگوں کے لیے ممکن ہے نہیں, کیونکہ گنجائشیں نا معاملات میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے, تو اس لیے گنجائش ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ گناہ ہی میں استعمال کرے گا, احتیاط یہ ہے کہ نہ بناؤ. پھر گنجائش یہ ہے کہ بنا لیجیے, یعنی بنانے کی بھی گنجائش ہے, احتیاط یہ کہ نہ بنائی جائے. بہرحال نیت یہی کرنی ہے کہ اللہ میں اس نیت سے نہیں بنا رہا کہ یہ گناہ کرے گا. دیکھو ایک آدمی آپ سے انگور خرید کے جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے شراب کی فیکٹری میں یہ کیا بنائے گا, اس سے شراب بنائے گا انگور سے. احتیاط کا تقاضا ہے اس کو نہ بیچا جائے. فتوے کا تقاضا کیا ہے کہ جائز ہے بھائی آپ نیت یہ کرو بھائی اللہ ہم تو انگور بیچ رہے ہیں, اب یہ شراب بنا رہا ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے, میں تھوڑی اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو بنا بھائی, صحیح ہے نا. تو گنجائش ہی ہے. تو فقہا کے اختلاف کا فائدہ ہوتا ہے نا. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ ہے کہ اس زمانے میں کاروباری معاملات میں جتنی لوگوں کو گنجائش دی جا سکتی ہے دی جائے, خالص حرام سے بچ جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. شراب کی فیکٹری نہ کھول کے بیٹھے, انگور بیچتا رہے, ٹھیک ہے نا, تو گنجائش ہے اس کی. خالص حرام سے بچ جاؤ کاروباری معاملات میں اتنا بھی, کیونکہ لوگوں کے رزق کے دروازے جب بند ہوتے ہیں اور جب فاقہ آتا ہے نا گھر میں تو وہ اسلام سے بھی جاتا ہے. تو اس لیے میرا بھی یہی معمول ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, اور ہمارے جامع الرشید میں بھی اسی قانون کو فالو کیا جاتا ہے کہ کمانے میں جو مسائل ہیں نا کمانے کے, خرید و فروخت کے, اس میں اگر فقہا کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم گنجائش والی رائے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر دروازے رزق کے کھلیں. ملک کی حالت تو دیکھو نا. چلیں, ایک سوال ہے کہ اپنی زمین کو ہاں قومی بچت والوں کو دینا ہے. نہیں قومی بچت والوں, اچھا زمین قومی بچت والوں کو دینا, کیا کریں گے وہ وہاں پہ؟ وہ اپنی تعمیر کریں گے عمارت کی, اور وہاں پہ اپنا جو بھی کاروبار. وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ زمین کسی کو بھی کرائے پہ دی جا سکتی ہے تعمیر کے لیے. اب اس تعمیر میں وہ آپ نے تو اس کو استعمال کے لیے دی ہے نا, جائز کام کے لیے, وہ اس میں اگر کچھ بھی کر لے تو وہ اس کا ہیڈک ہے. ہاں آپ شراب خانہ کھول کے نہ دیں کسی کو, گھر کرائے پہ دے دیا نا کسی کو آپ نے, اب اس میں ناچ گانا بھی کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو میں نے تو رہنے کے لیے دیا ہے بھائی. تو زمین کسی کو بھی کسی کام کے لیے دی جا سکتی ہے, اس پہ اگر اس نے, وہی بات ہے کہ تقوی کا تقاضا ہے کہ نہ دیا جائے, فتوے کے میں گنجائش ہے. تقوی یہی ہے کہ نہ دیا جائے. میرا خیال ہے نہ دیں, کیونکہ اس میں وہ بہت طویل عرصے تک کے لیے وہ گناہ ہی میں یوز ہوگی, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, ضرورت بھی نہیں ہے نا. 20 لوگ رینٹ پہ لے لیں گے جگہ, اس کے بعد انتقال ہو جائے گا آپ کا. کہنے میرا آخری سوال ہے جی. اصل میں میرے والد کی ممانی کا انتقال ہوا, وہاں پہ ان کے بچوں نے زبردستی کھانے بٹھایا. میں نے کہا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. زبردستی کھانے بٹھایا, کھانے پہ بٹھایا؟ ہاں. میں نے کہا دل مطمئن نہیں ہوتا. میں نے کہا سوال کروں کہ یہ جائز ہے یا کیا معاملہ ہے؟ ممانی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے زبردستی آپ کو کھانے پہ بٹھایا, اب تو کھا لیا نا. 3 نوالے پہ فوراً اٹھ گیا تھا. اب مجھے کیا پتا کون سا کھانا تھا, وہ کون سی قسم چل رہی تھی کھانے کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ میت کو دفنا کے آتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں, تو وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جاتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے 30 کا کھانا, 40 کا کھانا, وہ جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب, ایک شیمپو ہے یا صابن ہے, یہ کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے, لاہور سے یا کراچی سے, کوئٹے کی طرف آ رہا ہے مثال کے طور پر. 1 سال کے اندر 30 روپے کا چیز 100 روپے پر پہنچ گیا. اچھا, جو بیچنے والا ہے وہ بڑا تکلیف سے ادھار پہ بھی دیتا ہے, ہاں, پھر 2-3 مہینے کے بعد پیسے ملتا ہے, اس کا ریٹ خراب کر کے اپنے طرف سے اس کو کمپنی کی طرف سے 10 روپے ملتا ہے, اس کو ہاں, اپنے طرف سے ریٹ خراب کر کے اگر 20 روپیہ مہنگا بیچ سکتا ہے یا 30 روپیہ, تو کیسے ہے؟ بھائی ہر شخص کو اپنی چیز جس قیمت پہ چاہے بیچنے کی اجازت ہے. دھوکہ نہ دے لوگوں کو, دھوکہ نہ دے, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو
کھانے پینے کی جس پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہوں، ایسی چیزوں میں ذخیرہ کرنا ناجائز ہے. تو اگر ایسا نہیں تو صابن تو ایسی چیز ہے کہ نہیں، صابن ہے، شیمپو ہے. ہاں تو وہ جس نے بیچے مرضی، زیادہ زیادہ لوگ نہیں خریدیں گے. پھر صابن تو بیسیوں لوگ اور بیچ رہے ہیں، وہاں سے خرید لو بھائی. روٹی والے اسٹف ٹوائے کا کام کیسا ہے؟ جیسا کہ بھالو بلی. جائز نہیں ہے ہماری نظر میں. تو صرف بچیوں کی گڑیا، چونکہ اختلاف ہے اس میں، احناف کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کو اجازت ہے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کاروبار کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے، بزنس کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام جو بچوں کے تصویر والے کھلونے وہ تو ناجائز ہیں، لیکن گڑیا میں اختلاف ہے. راجح بات ہماری نظر میں یہی ہے کہ بچوں کو، میں جب بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں تو چہرہ اس کا مسخ کر دیتا ہوں. بال گڑیا کا بزنس جائز ہے، بچیوں کی گڑیا کا. اسلام جب بجلی بالکل نہ ملے تو کنڈے کی بجلی لگا سکتے ہیں. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے کنڈے کی بجلی کو خود برداشت کیا ہوا ہے، سب نے کنڈا لگایا ہوا ہے، تو حکومت ہر گھر سے 500 روپے لیتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ جائز ہے. اور اگر گھروں میں پراپر میٹر گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، کنڈے کے استعمال پہ پابندی ہے، تو وہاں پھر ناجائز ہے، پھر بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں، میرا گھر زیر تعمیر ہے، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے، میرے حق میں دعا کریں. تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے، پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں. تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی، مجھے لگ رہا ہے. اور کرنا تو جب پٹو گے تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا، کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں. کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے، آپ نے بولا تھا، میں نے بولا تھا، تو میں کیا کروں، میں نے بولا تھا، میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں، تیرا کیا، گھر پہ میں رکھوں گا. تو میرے بھائی، 2 بیویوں کے ساتھ عدل کا حکم اسلام دیتا ہے، عدل کس طرح کرنا ہے، عدل سے متعلق وضاحت کر دیں. یہ چیز بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی بچے کی شادی ہوئی ہے تو 2 شادیوں کی باتیں مت کرو، فی الحال مت کرو. کسی نکاح کی مجلس میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک گھر میں 2 پورشن ہوں، ایک بیوی کے پاس 1 کمرہ باتھ روم کچن ہو اور دوسری کے پاس 2 کمرے باتھ روم کچن، کیا یہ جائز ہے؟ دونوں کو برابر دینا لازم ہے، لیکن اگر دونوں اس پہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. 100% ایک جیسا گھر تو نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا، ایسے پورشن ملنا ناممکن ہے. تو ان کو راضی کر لیا جائے اس پہ کہ بھائی اب ایک گھر میں ایک ہے، ایک گھر میں تو جس کے بچے ہیں اس کو وہ 2 کمروں والا 3 کمروں والا دیتے ہیں، جس کے بچے نہیں ہیں اس کو 1 کمرے والا دیتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی گل پلازا میں جب آگ لگی، وہاں پر دکانوں کو دیواروں پر کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جو نہیں جلی. ہمارے رشتہ دار کے گھروں میں آگ لگ گئی، اس میں قرآن پاک بھی جل گیا، مگر قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے. قرآن کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مصحف میں آگ نہیں لگ سکتی یا آیتیں جل نہیں سکتی ہیں، تو جب آگ لگے گی تو سب کچھ جل جاتا ہے اس میں. تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کرنے کا مطلب قرآن تحریف سے پاک رہے گا، محفوظ ہے نا. جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جی، یہ ری سیلر کا جیسے کوئی بھی پروڈکٹ مینوفیکچر بناتا ہے، کپڑے کا ہو گیا، کوئی اور پروڈکٹ ہو گئی، تو اس میں مطلب کمیشن کی صورت میں آن لائن بزنس کیا جا سکتا ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے. آن لائن بزنس کمیشن لیا جا سکتا ہے. بھائی ہم آپ کا پروڈکٹ بکوائیں گے، اس پہ ہمارا یہ کمیشن ہے، جائز ہے. دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں، کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں، اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جمشید کے پاس
کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے, گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی, اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دوں گا, حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1 لاکھ کی. ستار بھائی کا فون آیا, یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی یہ گھڑی کی تصویر 1 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے, آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1 لاکھ کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں نہیں آئی ہے, اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا, آپ نے آگے ستار کو بیچ دی, یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو, ناجائز ہے.